Assalamualaikum class. I am Miss Fatma from Real Scholars College, Wah, Kent. Hope you all are fine. आज का हमारा टॉपिक शेख ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी शायर हैं और इनकी हम ग़ज़ल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके तारुफ़ के बारे में चंद बातें डिस्कस करते हैं। इन शेख ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी जो हैं वो पैदा हुए 1751 में और उनकी वफ़ात हुई 1844 में। तो मसहफ़ी का जो असलूब था वो बहुत ज़्यादा सलीस, बेहद सादा और तख्लीक़ी नफ़ासत के हामिल थे। उनके लहजे में एक धीमापन और ठहराव था और मसहफ़ी को गज़ल पर एक उस्तादाना कमाल हासिल है। ये उनके असलूब के बारे में अगर पूछा जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके बारे में ये लिख सकते हैं। उसके बाद है इनकी गज़ल। गज़ल में सबसे जो पहला शेर है, सबसे पहला शेर मीन्स के इस गज़ल का मतला कहते हैं गज़ल के पहले शेर को, जिसमें शायर रदीफ़ और काफ़िया इस्तेमाल करता है। यहाँ जो पहला शेर है वो है, नागए चमन में जब वो गुल अंदाम आ गया, गुल को शिकस्त रंग का पैगाम आ गया। तो यहाँ पर नागा का मतलब है अचानक, और चमन कहते हैं बाग को, और गुल अंदाम कहते हैं गुल फूल को कहा जाता है, और अंदाम यानी खूबसूरत और नाजुक फूल। जो उसके बाद है शिकस्त रंग का मतलब होता है खौफ ज़दा होना या उड़ जाना, रंग उड़ जाना। शायर ग़ुलाम मसहफ़ी हमदानी जो हैं वो गज़ल के इस मतलब में अपने महबूब के हुस्न व जमाल की तारीफ़ कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मेरा महबूब जो है वो फूल से भी ज़्यादा खूबसूरत और नाजुक है, और उसके सामने फूल की खूबसूरती कोई मानी नहीं रखती। इसलिए कि जब एक दिन अचानक मेरा महबूब फूलों के बाग में दाखिल हुआ तो तमाम जो फूल थे वो उसका हुस्न देखकर उनका रंग उड़ गया, यानी तमाम फूल जो थे उनकी खूबसूरती मान पड़ गई। तो शायर यहाँ पर अपने महबूब का जलवा जो है वो बाग के फूलों को दिखाकर उनकी रानाई को खौफज़दा कर रहा है कि उस दुनिया में उसका महबूब जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरा शेर है कि उठा जो सुबह ख्वाब से वो मस्त पुरखुमार, खुर्शीद कफ के बीच लिए जाम आ गया। इस शेर में जो लफ्ज़ है मस्त पुरखुमार, इसका मतलब है यानी नशे से भरपूर, और कफ कहते हैं हथेली को, खुर्शीद का मतलब है सूरज, तो जाम प्याले को कहते हैं। इस शेर में शायर ने महबूब की एक और अदा की तारीफ़ की है। जब उसका महबूब सुबह नींद से बेदार हुआ तो जाग कर भी मदहोश और बहुत ज़्यादा वो नशीला सा लग रहा था। तो उसकी नशीली और खुमार आलूद आंखें बिल्कुल ऐसी थीं जैसे कि सूरज ने अपनी हथेली में कोई शराब का प्याला रख लिया हो। शायर जो है वो यहाँ अपने महबूब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, और वो कहता है कि मेरे महबूब जो है वो बिल्कुल आफताब जैसे चेहरे पर उसकी खुमार आलूद आंखें शराब के जाम जैसे मालूम हो रही थी। यानी मीर जो है वो अपने महबूब की आँखों के लिए जैसे वो इस्तिलाह इस्तेमाल करता है। शायर कभी अपनी महबूब की आँखों को कभी आँखों को वो नीमबाज कह देते हैं, कभी आँखों की तारीफ़ करते हैं तो कभी होंठों की तारीफ़ करते हैं। इसी तरह इस शेर में भी शायर जो है वो अपनी महबूब के हुस्न को शराब का प्याला कह रहा है। तीसरा शेर है कि अफसोस है कि हम तो रहे मस्त ख्वाब सुबह, और आफताब उम्र लबे बाम आ गया। यहाँ पर शायर जो है वो मस्त ख्वाब सुबह कह रहा है, यानी सारी उम्र गफलत में गुजारना। सारी उम्र जो है वो शायर कहता है कि वो गफलत में सोया रहा, और आफताब उम्र का मतलब है यानी ज़िंदगी का सूरज। तो लबे बाम का मतलब होगा यानी इंसान की ज़िंदगी का किनारा, यानी छत या किनारा ही इसका मतलब होता है। उसके बाद शायर जो है वो इस शेर में अपनी पिछली ज़िंदगी पर काफ़ी अफसोस मलता है, और वो पछता रहा है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गफलत में गुजार दी है। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मस्त ख्वाब सुबह, वो इसी बात की निशानदेही कर रहा है कि शायर अपनी सारी ज़िंदगी गफलत के अंधेरों में गिरा रहा है, और पूरी ज़िंदगी उसने सुबह की नींद उसे ज़्यादा पुरलुत्फ़ लगती थी, और शैतान जो था वो उस पर गालिब रहा। उसने सारी ज़िंदगी उसे गाफिल रखा, अपने रब से दूर रखा, और शायर जो है वो आखिर में अफसोस करता है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी क्यों मौज मस्ती में गुजार दी और ख्वाब गफलत और मदहोशी में डूबा रहा। तो ज़िंदगी का सूरज जो है वो जब डूबने पर आ गया है तो वो बिल्कुल मेरी छत के किनारे पर आ गया है, यानी मुझ पर बुढ़ापा छा गया। शायर ये मुराद ले रहा है कि मुझ पर बुढ़ापा छा गया है और मुझे पता ही ना चला कि किस तरह से मेरी ज़िंदगी एकदम से गुजर गई। तो अगर देखा जाए तो इस शेर में शायर हमें ये सबक दे रहा है
کہ کس طرح سے اپنا وقت جو ہے اس کو آپ ضائع مت کریں، کیونکہ ساری عمر اگر ہم غفلت میں پڑے رہیں گے، عیش میں گزار دیں گے اپنی ساری زندگی، تو ہمیں آخری وقت میں زندگی سدھارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس یہی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریں، کیونکہ جو سجدہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جوانی میں کرتے ہیں اور وہ قبول کیا جاتا ہے، اس کا ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو شاعر ہمیں اس شعر میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اپنے وقت کو ضائع مت کریں، اپنی زندگی کو ضائع مت کریں، بلکہ اچھے کاموں میں صرف کریں، نیک اعمال کریں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس قابل ہوں کہ ہم آخرت میں بخشے جائیں۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 4۔ شاعر کہتا ہے کہ ہے جائے رحم حال پیشاں اس اسیر کے، جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام آ گیا۔ جائے رحم یعنی رحم کی جگہ، اور اسیر کہتے ہیں قیدی کو، جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام آ گیا۔ تہ دام کہتے ہیں جو جال میں پھنس جائے، یعنی وہ قیدی جو جال میں پھنس جائے۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے مصحفی ہمدانی مصحفی، وہ زندگی کی ناآسودگی اور تلخیوں کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے زمانے کے انتہائی ناسازگار حالات و واقعات کا سامنا کیا۔ تو جیسے ہی ظاہر ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، انسان کے ماحول سے اس کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ بالکل کہتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک ناقابل رحم پرندے کی طرح ہے، جو تیز ہوا کے زور سے کبھی زمین پر گر جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرتا ہے تو شکاری جو ہیں وہ بچھائے ہوئے جال میں اس کو پھنسا لیتے ہیں۔ تو شاعر کو زندگی کی تلخیوں اور مایوسیوں کا ہر جگہ پر سامنا رہا، اور وہ بہت زیادہ مایوس ہے، اور وہ اپنے خود کو، اپنی حالت کو اس پرندے کی طرح بیان کر رہا ہے جو بد نصیبی سے تیز ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ زمین کی طرف آ گرتا ہے۔ اور پھر ایک مصیبت ادھر ہی تھی، اور دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ شکاری نے اس کا شکار کر لیا، یعنی اس نے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ تو شاعر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی تو انسان دوسری مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی زندگی جو ہے وہ مسلسل ناکامیوں اور مصائب میں گزری ہوئی ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنی ناکامیوں اور مصیبتوں کا سامنا جو ہے وہ بے صبری سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بہت صبر کے ساتھ یہ تمام تکالیف برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے ہی انسان جو ہے وہ ان ناکامیوں اور مصیبتوں میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کا پھل اسے ضرور دیتے ہیں، اور وہ صبر کا جو پھل ہے وہ نہ صرف اس دنیا میں ہی ملتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے اور اس کا پھل بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 5۔ سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، 2 دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا۔ یہاں پر مصحفی جو ہیں وہ ایک تصوفانہ اخلاقی مضمون بیان کر رہے ہیں، اور وہ اخلاقی مضمون کچھ اس طرح سے ہے، وہ خدمت خلق کا درس دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو میری بات اللہ کے واسطے سنو، اور وہ یہ بھی بیان کریں، کیونکہ ہماری اس پوری غزل میں جو مین مرکزی خیال تھا وہ یہی تھا کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، تو اس مختصر وقت کو اتنا ہمیں کٹھن نہیں بنا لینا چاہیے، اس مختصر سے وقت کو اتنا خوبصورت بنا دینا چاہیے۔ اور وہ خوبصورت کیسے بن سکتا ہے؟ اگر ہم نیک اعمال کریں تو وہ خوبصورت بن سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، کیونکہ لوگوں کی خدمت کرنا ایک ایسا فن ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر لوگوں کی ہیلپ کر دیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی ہمیں بہت بڑی بڑی نیکیاں لے سکتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ اس سفر کو وہی لوگ بآسانی طے کر سکتے ہیں جو دنیاوی زندگی میں اس سفر کا سامان کر چکے ہیں۔ تو وہ سامان کون سا ہے؟ وہ سامان دوسروں کی مدد ہے اور خدمت خلق ہے، کہ دوسروں کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا، اچھا سلوک کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ تو جیسے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح شعر نمبر 6 ہے، یعنی آخری شعر
اس غزل کا مقطع بھی کہیں گے اسے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جس میں شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، جیسے ہمدانی مصحفی نے اپنا نام یعنی اپنا تخلص جو ہے وہ مصحفی استعمال کیا ہے۔ تو جس غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص بیان کیا جائے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ تو اس غزل کا جو مقطع ہے وہ یہ ہے کہ کر قطع کب گیا تیرے کوچے سے مصحفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ یہاں شاعر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے بارہا تیری گلی کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، مگر افسوس کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، کیونکہ میں ہزار کوشش کروں تب بھی میں تیری گلی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر صبح کو اسے چھوڑنے کا ارادہ کیا تو شام تک اسی ارادے پر قائم نہ رہ سکا، اور تیرے دیدار کی طلب نے اتنا بے چین کیا کہ شام کو پھر وہیں آ گیا۔ اگر ہم اس شعر کو عشق حقیقی کی طرف لے کر چلیں تو عشق حقیقی میں بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کا در کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ہم اللہ تعالیٰ کے در پر نہ بھی جھکیں، نماز نہ پڑھیں، لیکن پھر بھی جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے ہم پر، جب بھی ہمیں مدد کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اللہ کو ہی پکارتے ہیں اور ہم اللہ کے آگے ہی سر جھکاتے ہیں، اور جب ہمارے شکرانے کی باری آتی ہے، جب اللہ ہمیں کسی نعمت سے نوازتا ہے تو ہم اپنے اللہ کا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے اللہ سے کبھی بھی قطع تعلقی نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں اور اپنے رب کی جو ہے عبادت کریں، اور کیونکہ ہم اپنے اللہ سے کبھی بھی کٹ کر نہیں رہ سکتے، چاہے ہم صبح، جیسے شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر صبح کو گیا اور وہیں پھر شام آ گیا، تو شاعر کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے در کو چھوڑ بھی دیں، اس کے در پر نہ جائیں، مسجد نہ جائیں، قرآن پاک نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں، لیکن پھر بھی اپنے اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں کہ ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، ہم باقی نہیں ہو سکتے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے جو پنجگانہ نماز اللہ نے ہمارے لیے مختص کی ہے، ہم ان فرائض کو پورا کریں تاکہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت کی منازل بھی ہم آسانی کے ساتھ طے کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی جو بک ورک ہے اس میں زیادہ لمبی چوڑی ایکسرسائز نہیں ہے اس غزل کی، تو بہت ہی شارٹ سی غزل اس کی مشق دی گئی ہے۔ اس میں کچھ کویسچنز جو ہیں وہ اتنے خاص نہیں بنائے ہوئے، بہت کم کویسچنز ہیں، کچھ گرامر ورک ہیں ہم وہ بھی کریں گے۔ آپ کے نوٹس جو ہیں ان کے اوپر یہ بہت اچھی ایکسرسائز بنی ہوئی ہے، آپ اپنے نوٹس کا پیج نمبر 70 اوپن کریں گے۔ تو پیج نمبر 70 پر مختصر سوالات ہیں، اور اس میں سب سے فرسٹ کویسچن ہے کہ گل کو شکست رنگ کا پیام کب آیا؟ تو جب محبوب پھولوں سے بھی زیادہ حسین چہرہ لیے چمن میں آ گیا، تو پھولوں کی چمک دمک اور رنگت محبوب کے چہرے کے سامنے کچھ بھی نہ رہی۔ اس کے بعد ہے دوسرا کویسچن کہ خورشید کف کے بیچ میں جام لے کر کیسے آ گیا؟ تو شراب کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے اور طلوع ہوتے ہوئے سورج کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے، اس لیے جیسے ہی محبوب نیند سے بیدار ہوا تو اس کی آنکھوں کے خمار کو بڑھانے کے لیے سورج جو تھا وہ شراب کا پیالہ تھامے ہوئے حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد تھرڈ کویسچن ہے کہ آفتاب عمر کے لب بام آنے سے کیا مراد ہے؟ آفتاب عمر کے لب بام آنے سے مراد زندگی کا ختم ہونے کے قریب ہونا ہے، یعنی موت کا وقت قریب ہے، اور زندگی کا سورج کنارے کے قریب یعنی ڈوبنے پر آ گیا ہے۔ اس کے بعد کویسچن ہے کہ شاعر کس کے حال پر رحم کر رہا ہے؟ تو شاعر اس قیدی پرندے کے حال پر رحم کرنے کا کہہ رہا تھا جو ہوا سے گرتے ہی شکاری کے جال میں پھنس گیا، اور قید کی تڑپ بے قراری ہی اس کا مقدر بن گئی۔ تو شاعر جو ہے وہ کس کام کو برا نہ سمجھنے کا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ انسان اگر مختصر زندگی میں کبھی دکھی دل کی خدمت کرتا ہے، کبھی انسان کے مشکل وقت میں کام آتا ہے، تو اس سے برا نہ سمجھے، بلکہ کیونکہ انسانیت کی خدمت ہی اس کی تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ شاعر کس کے کوچے میں صبح جانے کے بعد شام کو پھر آ جاتا ہے؟ شاعر محبوب کے ظالمانہ رویے کے باوجود تعلق ختم نہیں کر سکتا، اور صبح محبوب کے کوچے سے جانے کے بعد شام کو پھر وہیں موجود ہوتا ہے۔ محبوب کی گلی سے تعلق ختم کرنا شاعر کے لیے ناممکن ہے۔ اس کے بعد ہیں مصحفی کی غزل میں جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں انہیں تحریر کریں۔ تو مصحفی نے جو تراکیب استعمال کی ہیں اس میں گل اندام ہے، خوبصورت، اور پرخمار کا مطلب ہے یعنی نشے میں مست، اور لب بام بہت قریب،
اس کے بعد شکست رنگ، رنگ پھیکا پڑنا، آفتاب عمر، زندگی کا سورج، اور تہ دام جال میں گرفتار ہونا. یہ وہ میننگس ہیں جو میں نے آپ کو آپ کی تشریح کے ساتھ ساتھ آپ کی بتائے بھی صحیح کہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگس. اس کے بعد اس غزل کے مرکبات اضافی جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. مرکبات اضافی کے بارے میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا. مرکب کہتے ہیں دو الفاظ کے مجموعے کو، جب دو الفاظ مل کر آئیں تو ان کو ہم مرکب کہتے ہیں. اور یہاں پر کیونکہ زیر کا اضافہ کیا گیا ہے تو اس لیے یہ مرکبات اضافی ہیں. جیسے شکست رنگ، زیر کا اضافہ ہے. جب ہم اس کا معنی لکھتے ہیں تو رنگ کا پھیکا پڑنا، اس کا مطلب ہے رنگ کا پھیکا پڑنا. تو رنگ کا پھیکا کرنا، کیونکہ کا جو ہے یہاں پر اضافی استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی یہ زیر جو ہے یہ اضافت کے طور پر استعمال کی گئی ہے، تو اس لیے اسے ہم مرکب اضافی کہیں گے. شکست رنگ، خواب صبح، آفتاب عمر، لب بام اور تہ دام، یہ تمام اس غزل میں مرکب اضافی استعمال کیے گئے ہیں. اس کے بعد مصطفی کی غزل کے 2 شعر جس میں کوئی صنعت استعمال ہوئی ہے تو اس کی ہمیں مثالیں دینی ہیں. مصطفی کی اس غزل کے دوسرے شعر میں صنعت حسن تعلیل کا استعمال کیا گیا ہے. اور جب کسی چیز کے ہونے کی قدرتی وجہ کچھ اور ہو مگر شاعری کی اس کی قدرتی وجہ کچھ اور ہو مگر شاعر اس کو اپنی کوئی انوکھی شاعرانہ وجہ قرار دیتے تو ہم اسے حسن تعلیل کہتے ہیں. جیسے یہاں پر زیر زمین سے آتا ہے جو گل سوز را بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. یہ جو بند ہے یہ لیا گیا ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت سے، اور اس میں کیونکہ وہاں کا یعنی جو انوکھی وجہ بیان کی گئی ہے نا شاعر کی کہ پیاس کی اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ یہاں پہ قارون کے خزانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو ہیں اس شعر میں صنعت حسن تعلیل بیان کی گئی. ساحل سے سر پٹکتی تھی، جیسے ساحل کا ذکر ہے، قارون کے خزانے کا ذکر ہے، تو یعنی وہ چیزیں جو قدرتی بھی ہوں وہ بھی استعمال کی جائیں اور ساتھ ساتھ کسی انوکھی شاعرانہ کوئی وجہ قرار دے دی جائے تو اسے ہم صنعت حسن تعلیل کہیں گے. اس کے ساتھ ہے کہ الفاظ کی تراکیب ہیں اور جملے بنانے ہیں، تو یہ جملے آپ خود بنائیں گے اور اس کے ساتھ آپ ان کو اپنی نیٹ کاپیز پر بھی رائٹ کریں گے خوبصورت رائٹنگ میں.